उस शख्स के बेवकूफ होने में क्या कहा जाए कि जो इब्राहिम की मिल्लत को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। अल्लाह फरमाता है कि वो शख्स बेवकूफ है, अहमक है, अकल से बिल्कुल आरी है कि जो इब्राहिम का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। इब्राहिम वो है कि जिसको हमने दुनिया में मुंतखब किया और इब्राहिम वो है कि जो आखिरत में साले लोगों में से होगा। कितनी इज्जतें हैं जो इकट्ठी की जा सकती हैं। सारी दुनिया के लोगों की इज्जतों को जमा कर लिया जाए, इब्राहिम की इज्जत के वजन पर आती है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु अकबर। भरोसा किस पर? अल्लाह पर। और कारसाज कौन है? अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह की कसम, अगर ये यकीन मुसलमान के साथ हो तो समझ लीजिए फिर रास्ते आसान होते चले जाए। मुझे क्या अच्छा लग रहा है और मुझे क्या बुरा लग रहा है, इसका नाम दीन नहीं है। जिलहज का महीना है और जिलहज के महीने में एक शख्सियत ऐसी हैं कि जिनका जिक्र मुतवातर और मुसलसल किया जा रहा होता है। एक ऐसी शख्सियत कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत कहा, और एक ऐसी शख्सियत कि जिनके हवाले से बाद में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो अवाम हों या खवास हों, चाहे उम्मती हों या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हों, सबको ये वसीयत की गई कि उनकी इत्तबा की जाए। वो शख्सियत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलील बनाया और जिनकी इत्तबा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में आने वाली सारी इंसानियत को हुक्म दिया। मैंने आपके सामने अल्लाह की किताब से एक आयत पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सह। अल्लाह फरमाता है कि वो शख्स, उस शख्स के बेवकूफ़ होने में, यानी उस शख्स के मुतालिक क्या कहा जाए कि जो इब्राहीम की मिल्लत को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। अल्लाह फरमाता है कि वो शख्स बेवकूफ़ है, अहमक है, अकल से बिल्कुल आरी है कि जो इब्राहीम का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। और फिर फरमाया, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। इब्राहीम वो है कि जिसको हमने दुनिया में मुंतखब किया, और इब्राहीम वो है कि जो आखिरत में साले लोगों में से होगा। और फिर ये जो एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया, इसका सबब भी बयान फरमाया कि हम एजाज़ दे रहे हैं, मुकाम दे रहे हैं, मर्तबा दे रहे हैं। किसी बड़े बुलंदो बाला मुकाम व मर्तबे पर अगर फाइज कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर इसकी भी वजह है। और वजह क्या है? इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि जब भी इब्राहीम को उसके रब ने ये हुक्म दिया कि तुम फरमाबरदार हो जाओ, तो उनके पास कोई बहाना मौजूद नहीं था, उनके पास किसी किस्म का शक शुबा मौजूद नहीं था। अगर मगर चूंकि चुनाचे इस तरह की कोई सूरत मौजूद नहीं थी। इब्राहीम हमेशा जब भी अल्लाह ने फरमाया इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन, कि जब भी रब ने कहा कि फर्मा बरदार हो जाओ तो इब्राहीम फर्मा बरदार हो गए। हमारे यहाँ ईद उल अज़हा पर, और ये जो जिलहज का महीना है, इसका सबसे बड़ा हासिल क्या होता है? आप चले जाइए, आबादियों में चले जाइए, लोगों के घरों की तरफ चले जाइए, आपको दिखाई देगा कि जानवरों की बहारें होंगी, बकरे होंगे, गाय होंगी, ऊंट होंगे, बैल होंगे, बड़े बड़े इंतजामात किए गए होंगे। एक एक शख्स ने बहुत ज्यादा जानवर खरीद कर उनको ज़िबा करने का बाकायदा एहतमाम किया होगा। और ये अमल जब सरअंजाम दिया जा रहा होता है तो कहा जा रहा होता है कि हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व सीरत पर अमल कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है
کہ یہ عمل سیرت ابراہیمی، یہ عمل سنت ابراہیمی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیے چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے جتنی اللہ رب العزت استطاعت دیتا ہے، جتنی اللہ رب العزت قوت دیتا ہے، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ابراہیم کی سیرت کو، ابراہیم کی سنت کو، ابراہیم کا جو کردار ہے اس کو، ابراہیم کے اسوہ کو اگر اس ایک عمل میں مقید کر لیا جائے تو یہ یقینی طور پر زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان پورا معاشرہ دیکھ لیجئے، سارا کا سارا معاشرہ دیکھ لیجئے، کس طرح کا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی بغاوت برپا ہے، جہاں ہر طرف شرک جو ہے اس کا دورہ ہے، جہاں پر بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جہاں پر بتوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، جہاں بتوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، یعنی سب کچھ بتوں کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت ایک نوجوان کو جو ہے وہ توفیق دیتا ہے کہ وہ توحید کا نکارہ بجاتا ہے، وہ توحید کا ڈنکا بجاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں کیا صورتحال ہے، یہ نہیں دیکھا کہ عزیز و اقارب جو ہیں ان کے عقائد و اعمال ان کی کیا صورتحال ہے، بلکہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جن کو بنایا گیا ہے، جن کو کھڑا کیا گیا ہے، جن کو سجایا گیا ہے، یہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو نہ حرکت کرتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں۔ اختیار و اقتدار صرف رب العالمین کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ پورے معاشرے میں ایک فرد کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ایک فرد کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اور یہاں سے ابراہیم کا کام شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم کا میرے کرنے کے کام کیا ہے، مجھے کس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی۔ بکرے میں، گائے میں، اونٹ میں، بیل میں، ان چیزوں میں ابراہیم کی اتباع یقینی طور پر ہو سکتی ہوگی، لیکن یہ کردار جو ابراہیم پیش کرنے جا رہے ہیں اپنی گلی محلے میں، اپنے کوچے میں، اپنے بازار میں، اپنی برادری میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے خاندان میں، ارد گرد کے لوگوں میں، ہر ایک میں ایک عظیم الشان جو ہے آپ دیکھ لیجئے کردار کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ کردار اللہ کی بڑائی کو لے کر ہے، اللہ کی عظمت کو لے کر ہے، اللہ کی کبریائی کو لے کر ہے، اللہ کی توحید کو لے کر ہے۔ ساری دنیا میں اکیلا ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو سمجھ میں آیا ہے اللہ ایک، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ داتا و دستگیر، اللہ بگڑیاں بنانے والا، اللہ اولادیں لینے دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور اکیلے نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ سارے معاشرے کو چیلنج کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج دیکھ لیجئے، آج کے معاشرے میں 97% مسلمان ہیں، اور وہاں پر گلی محلے کی کیفیت دیکھیے، بازار کی کیفیت دیکھیے، خاندانوں کی کیفیت دیکھ لیجئے کہ صورتحال کیا ہے۔ کوئی ایک فرد پورے خاندان سے کھڑا ہوتا ہو، کوئی ایک فرد پورے محلے سے کھڑا ہوتا ہو، کوئی ایک فرد پورے علاقے سے کھڑا ہوتا ہو، کوئی ایک فرد دعوت کا بیڑا اٹھاتا ہو، کوئی ایک فرد اللہ کی توحید کا نکارہ بجاتا ہو۔ کیا خیال ہے میرے محترم بھائیو، یہ صورتحال آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا ان کی فطرت کے مطابق، اللہ نے بتایا نا، کوئی نہیں آیا بتانے والا، کوئی نہیں آیا سمجھانے والا، کوئی نہیں آیا درس دینے والا، کوئی نہیں آیا خطبہ سنانے والا، کوئی نہیں آیا واعظ کرنے والا، کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ ابراہیم خود بخود بات سمجھ میں آ رہی ہے، توحید فطرت ہے، سمجھ لیجئے توحید فطرت ہے، یہ خود بخود ہر سلیم الفطرت بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ابراہیم کو بھی سمجھ میں آئی، بت نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ چاند جو ہے اس کے بعد
सितारा देखा, कहा ये हो सकता है, मान पड़ा तो कहने लगे ये नहीं, ये तो गायब हो गया, ये तो गायब हो गया, ये किसी और के हुक्म पर हरकत करता है, ये नहीं हो सकता, ये महकूम है, ये नहीं हो सकता। चांद उभरा, चांद ज्यादा रोशन, चांद ज्यादा जो है वो देख लीजिए कि चमकता दमकता, दुनिया में रोशनी जो है वो फराहम करने वाला, लेकिन चांद भी मान पड़ना शुरू हुआ, चांद भी गायब होना शुरू हुआ। इब्राहिम ने फिर कहा कि नहीं नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद सूरज है जिसकी आबोताब बहुत ज्यादा है, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब उसने गुरूब होना शुरू किया और उसने जो है एक तरफ झुकना शुरू किया, तो याद रख लीजिए इब्राहिम ने ये बात समझी थी, अल्लाह सरबुलंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आला और बाला है, वो कभी भी नहीं झुक सकता, वो किसी के हुक्म के मुताबिक हरकत नहीं कर सकता, सारी दुनिया उसके हुक्म पर हरकत करती है। और यही बात इब्राहिम को समझ आ गई, और जब ये समझ में आ गई तो अगला किरदार शुरू होता है कि जिसमें इब्राहिम अपना काम शुरू कर रहे हैं। याद रख लीजिए मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी चाहतों का असीर होकर जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैंने इख्तियार कर लेना है, और जो मुझे समझ में नहीं आएगा, जो मुझे समझ में नहीं आएगा, हाँ जी, उसको उठाकर मैंने एक तरफ रख देना है। ये अल्लाह का दीन है जिसमें मर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मंशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सब कुछ अल्लाह का चलेगा। मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या जो है वो ये समझ लीजिए बुरा लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भी अल्लाह का, बुरा भी अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलने वाला है मेरे मोहतरम भाई। और यही इब्राहिम की सीरत सिखाती है। अकेले खड़े हो गए, घर से दावत का आगाज किया, बाप को जाकर बयान किया, जो बुत बनाता था उसको कहते हैं शैतान के रास्ते पर है तू, ये जो बुत का बनाना है बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े अदब के साथ अपने वालिद से मुखातिब है, लेकिन दावत पूरी पूरी दिए चले जा रहे हैं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे समझाया है, मेरे पीछे लगो, मेरी इत्तबा करो, मेरे इत्तबा करोगे तो यकीनी तौर पर सिराते मुस्तकीम पर चले जाओगे। और ये जो रास्ता तुमने इख्तियार किया हुआ है, जिसमें बुत साजी भी है, जिसमें बुतों की इबादत भी है, बुतों के सामने झुकना भी है, ये शैतान का रास्ता है। और शैतान के अगर साथ चलते रहे तो तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये सारी बात अपने बाप को की, और देख लीजिए मेरे मोहतरम भाइयों, फौरी तौर पर रिएक्शन आता है। आज दावत के काम से सबसे बढ़कर रोकने वाली चीज क्या है? मुझे लोगों का रिएक्शन, लोगों का रद्द अमल। मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी हूं, मुआशरे में मेरा मुकाम व मर्तबा है, मुकाम व मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, और ये खलील याद रख ले, ये ताल्लुक की सुपरलेटिव डिग्री है। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि ताल्लुक में सबसे बढ़कर यानी रिफाकत, दोस्ती, ताल्लुक, इसमें सबसे बढ़कर अगर कोई दर्जा हो सकता है तो ये खलील का दर्जा है। और इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, और इब्राहिम अकेले हैं, कोई मुआशरे में दूसरा नहीं है। मैं किसी को बात करूंगा तो हो सकता है कि सामने से कोई मनफी जवाब आ जाए, मुमकिन है कोई ऐसा जवाब आ जाए कि जो मेरी शख्सियत के मुताबिक ना हो, कोई ऐसा जवाब आ जाए जो मुझे अच्छा ना लगता हो, कोई ऐसा तरीका मुझे इख्तियार करना पड़े कि जिससे मेरी शख्सियत पर हाँ जी दो हुर्फ आते हो, तो फौरी तौर पर मैं पीछे हटता हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे करने का ये काम नहीं है। मस्जिद में, मदरसे में चंदा देना, 2000, 4000, लाख, 2 लाख रुपए देना, ये तो हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर ये काम मेरे करने का नहीं है, मेरे करने का नहीं है। अल्लाह की कसम, कितनी इज्जतें हैं कि जो जमा की जा सकती हैं, कितनी इज्जतें हैं जो इकट्ठी की जा सकती हैं। सारी दुनिया के लोगों की इज्जतों को जमा कर लिया जाए, इब्राहिम की इज्जत के वजन पर आती है। बाप को दावत दी और बाप ने इंतहाई सख्त जवाब दिया, कहा तू मुझे मेरे आबाओ अजदाद का जो दीन है, जो उनका तौर तरीका है,
اس سے ہٹانا چاہتا ہے. کہا پتھر مار مار کر ہلاک کروں گا تجھے، سنسار کروں گا. اور اس کے بعد باپ کہتا دور ہو جا، نکل جا یہاں سے. اللہ اکبر. یعنی یہ دعوت ہے نا، آغاز کیا جا رہا ہے. پہلا آغاز اپنے گھر سے، اور اس کا ریئیکشن انتہائی شدید اور سخت. لیکن اس کے بعد ابراہیم نکلتے ہیں، نکل کر لوگوں کو دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. چھوٹے کے پاس، بڑے کے پاس، ہر ایک کے پاس جا کر اللہ کی توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور وہ وقت آیا کہ جب جو ہے اللہ اکبر لوگ جو ہے کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایک طریقہ اختیار کیا تھا. اور وہ کیا تھا بھلا؟ آپ کو یاد ہوگا نا، سنا ہوگا یقینی طور پر، کہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کے پاس بت کدا تھا. بت کدا کسی فنکشن کی طرف جا رہے ہیں، کسی جو ہے یہ جیسے عرس ہوتے ہیں اس طرف جا رہے ہیں، میلے ٹھیلے کی طرف جا رہے ہیں. چلتے ہوئے ابراہیم کو دعوت دی. ابراہیم نے کہا میری صحت ٹھیک نہیں، میں ساتھ نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد جب سب کے سب رخصت ہو گئے تو ابراہیم نے ہتھوڑا اٹھایا، اور ہتھوڑا اٹھا کر جتنے بت تھے ان پر وار کرنا شروع کیا. ایک ایک کر کے سب کو توڑتے چلے گئے. اور جب سب کو توڑ دیا تو ہتھوڑا لے کر جو بڑا بت تھا اس کے ساتھ رکھ دیا. لوگوں کی واپسی ہوتی ہے. واپسی ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے جتنے بھی خدا تھے ان کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر رونے پیٹنے لگے. یہ کیا سلسلہ ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ تو فوری طور پر نام ابراہیم کا آ گیا. یاد رکھ لیجئے میرے محترم بھائیوں، یہ ناموں کے آنے سے فکر مندی نہیں ہونی چاہیے، بالکل فکر مند نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے جگے، دنیا کے بدماش، اللہ کے دشمن اگر اللہ کے کسی بندے کا نام لیتے ہوں تو اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. یہ نام ہمیشہ آیا کرتے ہیں. جب بھی کوئی اللہ کے طرف کھڑا ہوگا، اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہوگا، اللہ کی توحید کا نکارہ اور ڈنکا بجائے گا، تو یہ لامحالہ یہ ہو کر رہنا ہے کہ دشمن مد مقابل آئیں گے، دشمن آپ کا نام لیں گے، دشمن آپ کو دشمن کے طور پر بیان کریں گے. یہ ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ جب ضرب لگائیں گے ان کے عقائد پر، باطل عقائد پر، جھوٹے عقائد پر، اللہ کی کے خلاف جو انہوں نے ایک بغاوت برپا کی ہے، اس بغاوت کو گرانے کی جب آپ کوشش کریں گے تو لامحالہ اللہ کے دشمن جو ہے وہ آپ کے مد مقابل آ کر رہیں گے، نام بھی لیں گے، بدنام بھی کریں گے. اللہ اکبر. آپ کے لیے عدالتیں بھی قائم کریں گے، آپ پر مقدمات بھی قائم کریں گے، آپ کے لیے جیلیں اور سزائیں بھی ڈھونڈیں گے. اور ممکن ہے کہ آگ کے الاؤ روشن کرے، اور ممکن ہے کہ ان الاؤ میں، اس الاؤ میں آپ کو دھکیلنے کی تیاریاں کی جائے. ہوا تھا ابراہیم کے ساتھ یا نہیں؟ ہوا تھا ابراہیم کے ساتھ یا نہیں؟ ہاں جی، ایسا ہی تھا نا. آج کی جنگ میں دیکھ لیجئے، جنگ ہوئی ہے، ریاست سے زیادہ کچھ اللہ کے بندوں کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کا نام لیا جاتا ہے. حافظ محمد سعید کی بات کی جاتی ہے، سیف اللہ قصوری کی بات کی جاتی ہے، دیگر اور لوگوں کی بات کی جاتی ہے. ان کو مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے. انڈین میڈیا دیکھ لیجئے، ان کے ٹی وی چینل دیکھ لیجئے، دن رات یہی راگ الاپے جا رہے ہوتے ہیں. ان پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دشمنوں کی دشمنی پر فخر کیا جاتا ہے، فکر مند نہیں ہوا جاتا. یاد رکھ لیجئے، یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا کا سب سے پلید مشرک جو ہے، سب سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرنے والا جو مشرک ہے، آج اگر ہمیں دشمن کے طور پر دیکھتا ہے تو اللہ کی قسم یہ خوشخبری ہے، یہ ایک نوید ہے کہ جو سمجھ لیجئے دنیا میں ان اللہ کے بندوں کے لیے آئی ہوئی ہے کہ جو اللہ اکبر اللہ کے ساتھ جڑ کر آج اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے. ہاں جی، ابراہیم سے پوچھا نا انہوں نے کیا ہوا یہ، تو ابراہیم نے کہا یہ جو تمہارا بڑا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اس سے سوال کرو، یہ جواب دے گا تمہیں. اب اپنا سموں لے کر رہ گئے. ان کو پتا تھا یہ بات نہیں کر سکتا، ان کے علم میں تھا
یہ بول نہیں سکتا، تو کہنے لگے تمہیں معلوم تو ہے یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم پھر دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے، اب کیا کیا جائے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں تمہارے، ان کی مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، سارے جتنے لوگ تھے ان سب نے مل کر ایندھن جمع کیا، اور ایندھن جمع کر کے جو ہے ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، اور اس کے بعد پہلی منجنیق، وہ ایک مشین جس کے ذریعے کسی بھی چیز کو اٹھا کر، بھاری چیز کو اٹھا کر دور پھینکا جا سکتا ہے، وہ منجنیق پہلی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایجاد کی گئی تھی۔ اور دیکھ لیجئے یہ ابراہیم اللہ کا بندہ ہے۔ کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آئے کہ مشکل حالاتوں، مشکل صورتحال ہو، دشمن کا سامنا ہو تو ہتھیار، تیر تلوار، نیزے بھالے، توپیں اور جہاز، ٹینک اور یہ سب کچھ، ان کی بات بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ ایسے آگ کے دہانے پر ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور زبان پر کیا جاری تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جہاز اڑے، انڈیا کے جہاز گرا دیے، ان کے سسٹم کو جیم کر دیا۔ ہماری یہ صلاحیت، ہماری وہ اہلیت، ہم بڑے ہوشیار اور ہم بہت ذہین، یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی۔ یاد رکھ لیجئے، ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ ہے کہ جو بدر میں تھا، اصل مسئلہ وہ ہے کہ جو احد میں تھا، اصل مسئلہ وہ ہے جو خندق میں تھا۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلیل اپنے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں موجود ہیں، اپنی تعداد دکھائی دے رہی ہے، اپنا ساز و سامان، اپنے وسائل دکھائی دے رہے ہیں، اور مد مقابل جو دشمن ہے اس کی تعداد دکھائی دے رہی ہے، ان کے وسائل، ان کا اسلحہ، ان کے گھوڑے اونٹ، یہ بھی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور پتہ ہے کہ اگر اعداد و شمار پر بات ہوگی تو مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ پھر سجدے ہوتے ہیں، پھر آنسو بہتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، پھر رویا گڑ گڑایا جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ کو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اگر تو آ کر ہماری صف میں کھڑا ہوگا، اللہ تیری مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو مقابلہ ہو سکتا ہے، دوسری صورت میں نہیں۔ یہی کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توحید کی ماننے والی اکیلی جماعت ہے دنیا میں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یا اللہ اس دنیا میں تو اکیلا معبود ہے، اور اس روئے زمین پر تجھ اکیلے کی عبادت کرنے والا میں اکیلا ابراہیم ہوں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا بندہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری جتنی بھی قوم ہے اس وقت تک کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، تھکے نہیں ہیں، رکے نہیں ہیں، آگ کے دہانے پر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ابراہیم جو ہے ان کو آگ کا خطرہ اور خدشہ نہیں تھا، ان کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ آگ ابراہیم کو جلائے گی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو امتحان نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جب بھی کسی امتحان میں مبتلا کیا تو یہ 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہوا۔ ہمیشہ اس نے سارے امتحان پاس کیے۔ یہ آگ، اس کے شعلے بھڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی حرارت اور حدت محسوس ہو رہی ہے، دل میں یہ بھی یقین موجود ہے کہ یہ آگ جلائے گی، یہ آگ جلائے گی، جلا کر راکھ کرے گی، لیکن اس کے باوجود عقیدے پر قائم، ایمان پر قائم، اسلام پر قائم، توحید پر قائم، اللہ کی بندگی پر قائم، اور زبان پر ایک کلمہ جاری ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔ بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ اور کارساز کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ یقین مسلمان کے ساتھ ہو تو سمجھ لیجئے پھر راستے آسان ہوتے چلے جاتے۔ اور پھر پھینک دیا گیا تھا آگ میں، پھینک دیا گیا تھا آگ میں۔ کیا خیال ہے؟ یہ آگ، ہوا، یہ سمندر، یہ دریا،
یہ پانی، یہ سب کے سب اللہ کے حکم پر ہیں یا نہیں؟ یہ کھیت کھلیان، ان میں اگنے والی جتنی فصلیں ہیں، یہ زمینوں کے اندر چھپے ہوئے معدنیات کے ذخائر، یہ سب کے سب اللہ کے حکم پر ہیں یا نہیں؟ یہ سب چیزیں فائدہ بندے کو جو ہے وہ کس وقت دے رہی ہوتی ہیں؟ ان سے نقصان بندے کو کس وقت ہوتا ہے؟ فائدہ اس وقت جب رب چاہے گا، نقصان اس وقت جب رب چاہے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ بات یقینی ہے، اور یہی ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا۔ آج یہ جو ہم جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا دنیا کا سب سے بڑا بدماش، دنیا کا سب سے بڑا جگہ، دنیا کا سب سے بڑا فرعون، پلید، مسلمانوں کا قاتل جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ عرب ریاستوں میں گیا ہوا تھا، کس طرح کے استقبال ہو رہے ہیں۔ امام کعبہ آ چکا ہے، مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا عالم دین آ چکا ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا اس کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی قسم یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کا بھروسہ، اعتماد اور یقین اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف چلا جائے، اور جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکتے نہیں، ڈٹتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے نہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اپنی شخصیت نہیں، اپنی ذات نہیں، اپنی صلاحیت نہیں، اپنی اہلیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی سب سے کمزور ترین جماعت محمد کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب سے زیادہ مضبوط یقین اللہ کے رسول کا، سب سے زیادہ مضبوط یقین اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کی جماعت کا، اور یہی یقین تھا کہ جس نے قوت بخشی تھی۔ اسی یقین کے ساتھ، اسی کا نام توحید ہے۔ یاد رکھیں، اسی کا نام توحید ہے کہ ہمیں امریکہ بڑا دکھائی نہ دے، ہمیں روس بڑا دکھائی نہ دے، ہم امریکہ کے بعد چائنا کو نہ سوچتے ہو، چائنا کے بعد رشیا، فرانس ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو، دائیں بائیں۔ اللہ نے حکم دیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کیا کہا کہ تم نے یہ کہتے ہیں، یہ تمہیں کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ، تمہیں کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ، لیکن تم اعلان کرو ہم ابراہیم کی ملت میں سے ہیں۔ کون ابراہیم؟ جو حنیف تھا۔ کیا مطلب ہے حنیف کا؟ کیا مطلب ہے حنیف کا؟ حنیف کا مطلب ہے یکسو، حنیف کا مطلب ہے ایک سمت والا، حنیف کا مطلب ہے ایک طرف دیکھنے والا، ایک ہی جانب، ایک ہی جانب، ایک رخ، کوئی دوسرا رخ نہیں، اور وہ رخ اللہ کی طرف، وہ سمت اللہ کی طرف، ہاں جی، اللہ کی طرف، سب کچھ اللہ کی طرف۔ ابراہیم حنیف تھے، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، توحید والے تھے، توحید والے، اور ان کی توحید مخصوص معاملات میں نہیں تھی، مخصوص معاملات میں نہیں تھی۔ یاد رکھیں، بتوں کے سامنے جھکنا صرف شرک نہیں ہے، یہ دنیاوی خدا جتنے بھی ہیں، اپنے نظام، اپنے سسٹم لانے والے، لا کر دنیا پر مسلط کرنے والے، اور جبرن ان کو ماننے پر مجبور کرنے والے، ان سب کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کی توحید کا ڈنکا نکارہ بجانا، اور پھر یقین کرنا کہ رب علی شان مدد کرے گا۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ جن کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں ہوں، جن کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوں، جن کے ساتھ بہت بڑے بڑے گروہ ہوں، وہ حق پر ہوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے ابراہیم پر؟ ہاں جی، کتنے لوگ ابراہیم پر ایمان لائے تھے؟ آگ میں پھینک دیے گئے۔ اللہ نے آگ کو حکم کیا، یا نارو کونی بردم و سلاما، آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ عرصہ دراز کہا جاتا 30-40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ اس کے بعد باہر نکلے، نکلتے ہی پہلا جو کام ہوتا ہے وہ بادشاہ کا سامنا ہوا۔ نمرود وہ بادشاہ، 4 بادشاہ گزرے، کہا جاتا ہے 400 سال اس نے دنیا پر حکومت کی۔ 4 بادشاہ گزرے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی۔ ان میں سے یہ ایک بادشاہ تھا، اس سے سامنا ہو گیا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اکیلے ہیں، اکیلے، 2 عرب نہیں ہیں، 2 عرب نہیں ہیں،
ملک نہیں ہے ان کے پاس، ریاستیں نہیں ہے، خزانے درہم دینار اور ریال نہیں ہے ان کے پاس، توحید ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اسلام ہے. کھڑے ہوئے دعوت دی اس کو کہ تیرا عقیدہ غلط، تیرا کام غلط، تو اللہ کا باغی، بغاوت چھوڑ. اس نے کہا تیرا رب کرتا کیا ہے؟ ابراہیم کہتے میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مارتا ہے. کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. دو لوگوں کو بلا لیا جن کو موت کی سزا تھی، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ میں نے بھی کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ تو دلیل نہیں تھی نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کر دی کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو جو ہے کہاں سے ابھارتا ہے؟ کہاں سے؟ مشرق سے. تو دوسری سمت سے لے آنا ذرا. اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا. ہاں جی، ذلیل ہوا، وہاں سے نکلے. ابراہیم علیہ السلام اب ہجرت کا عمل شروع ہو رہا ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک نوجوان ایمان لایا ہے جس کا نام لوط ہے. لوط علیہ السلام ایک نوجوان. ضروری نہیں ہے جماعتیں ہوں گی، بہت بڑے بڑے گروہ ہوں گے. جب میں غفیر اکٹھا ہوگا، جس کے ساتھ اکثریت ہے وہ حق پر ہوگا. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اکیلے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. یاد رکھیں میرے محترم بھائیو، سیرت ابراہیمی سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. گھروں میں اللہ نے آسائش دی ہے، آرام دیا ہے، لیکن ضرورت پڑ جائے اللہ کے حکم کے مطابق تو ہاجرہ اور اسماعیل کی طرح بیابان کا رخ کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے دین کی ضرورت. میں نے تو اپنی آسائش دیکھنی ہوتی ہے، اپنا آرام دیکھنا ہوتا ہے. کیا خیال ہے ابراہیم بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ابراہیم کے لیے بیٹا اسماعیل جیسا اس سے پیار نہیں کرتے تھے؟ جب کوئی نبی ہوتا ہے تو اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے بہترین شوہر اور سب سے بہترین باپ. ایسے کر کے بیابان میں چھوڑا ہے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر دیکھ لیجئے یہاں پر سیرت صرف ابراہیم کی نہیں ہے، یہاں پر ایک عورت ہے جو بار بار سوال کر رہی ہے ابراہیم سے، پوچھے چلی جا رہی ہے. ایک مشکیزہ دیا ہے، تھوڑی سی کھجوریں دی ہیں، اور اس بیابان میں چھوڑے چلے جا رہے ہیں. آواز سننے والا کوئی نہیں، مدد کو پہنچنے والا کوئی نہیں. کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیتے، پلٹ کر چل رہے ہیں. اب سوال کیا بی بی ہاجرہ نے کہ یہ بتائیے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ پھر شکوہ نہیں کرتی، کہتی ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہمیں بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا. بکروں کی گردن پر چھری چلاتے ہم. ہاں جی، بہت ضروری ہے یہ عمل جاری و ساری رہنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت و سیرت. لیکن ابراہیم نے تو بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی نا. ہاں جی، اللہ نے خواب دکھایا اور خواب دیکھ کر بیٹے کو بیان کیا کہ بیٹا جی یہ دیکھا ہے. بیٹے کو پتا تھا باپ اللہ کا رسول ہے، خواب دیکھا ہے تو سچ ہے، وہی ہے. پیش کر دیا فوری طور پر اپنے آپ کو. ہاں جی، باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی. تو یہاں پر ابراہیم بھی ہے، ہاجرہ بھی ہے اور اسماعیل بھی ہے. یعنی پورا ایک خاندان، پوری ایک داستان. اس پوری داستان میں مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ طور پر راہ عمل متعین کردہ ہے. مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے کیا برا لگ رہا ہے، اس کا نام دین نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج کے مسلمان کا، آخری بات کرتا ہوں، سب سے بڑا آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں دین کو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا برا لگتا ہے، اس کے مطابق چلانا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے دین کی ضرورت کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہتا. میری ضروریات اللہ کے دین سے بڑھ کر، میرے مسائل اللہ کے دین سے بڑھ کر، ہاں جی میری تمام تر چاہتیں اللہ کے دین سے آگے. اور جب یہ ہوگا
تو وہ ہوتا ہے جو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کی قسم جانوروں سے زیادہ آج بدتر ہماری صورتحال ہے۔ جس طرح سے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے کچلے جاتے ہیں، اس طرح سے قتل کیے جاتے ہیں، اس طرح سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور کوئی اہمیت پوری دنیا میں ہماری نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک حل ہے، ابراہیم کی طرح آ کر رب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔